Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. In my previous video, I talked about Jacobean and Caroline drama and poetry, and in this video, I'm going to talk about the Restoration period. The period from 1616 to 1700 is called Restoration Age or the Age of Dryden. Why? Because it was the age when Dryden was the dominating and most representative literary figure of the age. And also it is called a restoration period because monarchy was restored and Charles II, he was brought to the throne, and the restoration of Charles brought a new era both in life and literature of the England. Basically Charles the second जो है, he was a son of Charles the first. Charles the first का जो बेटा था Charles the second था. Charles the first जो है उसको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंग्लैंड की हिस्ट्री में पहला ऐसा बादशाह था जिसको पब्लिक एग्जीक्यूशन दी गई, उसको फांसी लगा दी गई पब्लिक के सामने. क्यों? क्योंकि उसके दौर के अंदर जो है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, पार्टीज और जो पार्लियामेंट है उसके और चार्ल्स द फर्स्ट के आपस में डिफरेंसेस थे. क्योंकि चार्ल्स द फर्स्ट जो था उसके वो पार्लियामेंट की जो एक कह लें कि पावर है उसको नहीं तस्लीम कर रहा था और अपनी ही लॉज जो है वो दे रहा था, और तीन जो हैं स्टेट्स जो बड़ी हैं उनको जो है वो रन कर रहा था. लोगों के पास रिलीजियस फ्रीडम नहीं थी. प्योरिटन्स जितने भी लोग थे वो सारे उसके खिलाफ थे. तो इस तरह से उसकी इस तरह की गलत पॉलिसियों को देखते हुए, पॉलिसीज़ को देखते हुए उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको फांसी लगा दी गई क्योंकि सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से. तो उसकी एग्जीक्यूशन के बाद ये चार्ल्स द सेकंड जो है इसको इंग्लैंड भेज दिया गया और ओलिवर क्रोमवेल जो था वो आया सीन पे. ओलिवर क्रोमवेल ने भी कुछ अरसा हुकूमत की, फिर वो नेचुरल डेथ उसकी हुई, वो फिर वो भी मर गया. तो ओलिवर क्रोमवेल जो था वो बेसिकली प्योरिटन था और ये जो थे ये रोमन कैथोलिक थे. तो ओलिवर क्रोमवेल को फिर कुछ राइटर्स जैसे मिल्टन जैसे लोग हैं या प्योरिटन्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया इसको, जो है कैथोलिक्स ने, रोमन कैथोलिक्स जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया. सो बेसिकली चार्ल्स द सेकंड जो है उसको ओलिवर क्रोमवेल की डेथ के बाद इसको दोबारा से जो है वो बुला लिया गया फ्रांस से, और फ्रांस में जो है ये एक बड़ी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा था, गे लाइफ जिसे कह सकते हैं. और उसने वहाँ पे फ्रांस में रह के वहाँ के लाइफ स्टाइल को, वहाँ के फॉपरी एंड जो एक एक्स्ट्रावेगेंट स्टाइल है उससे वो बहुत ज़्यादा जो है फैसिनेट हुआ, और उसने वही लाइफ स्टाइल दोबारा इंग्लैंड में आके जब मोनार्की रिस्टोर हुई उसको इमिटेट करने की कोशिश की, वहाँ के फ्रेंच राइटर्स को, वहाँ के लाइफ स्टाइल को. तो इस तरह से जो है इंस्टेड ऑफ हैविंग शेक्सपियर एंड एलिजाबेथन एज देयर मॉडल्स, द पोइट्स एंड dramatists of the restoration period, they began to imitate French writers and especially their vices. Not virtues, vices. Yes. Why? Because जो रेस्टोरेशन एज है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो वाइसेस के ऊपर जो है जोर दिया गया है. लोगों की जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं उसको हाईलाइट किया गया है. उसको जो है राइटर्स ने जो अपर एलीट क्लास है उसकी वाइसेस को जो है हाईलाइट करना ये एक फैशन बन गया. और वहाँ के जितने भी राइटर्स थे, जैसे हमें ड्राइडन, हमें पोप नज़र आता है, तो वो जो है वाइसेस को हाईलाइट करते हैं. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अगर इस एज की देखें तो इसमें सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट का मैंने आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दिया है, और जिसमें चार्ल्स द सेकंड ने किस तरह से जो है उसकी दोबारा यहाँ पे वापसी होती है. और दूसरा ये कि दो बड़े डेवस्टेटिंग इंसिडेंट जो हैं वो होते हैं, एक द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन और ग्रेट फायर ऑफ लंदन जो है उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल अनरेस्ट होता है. और उस टाइम आपको पता है कंट्री जो है वो दो पार्टीज़ में डिवाइडेड थी.
دا ویگز اینڈ ٹوریز میں، لیکن یہ دونوں جو ہے نا وہ اینگلیکن چرچ سے بلانگ کرتے تھے. تو آخر میں یہ لوگ جیمز دا سیکنڈ کے اگینسٹ ہو گئے، اور پھر جو ہے ایک بلڈ لیس ریولوشن آیا 1688 میں، جس میں جو ہے ولیم جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے اس نے جو ہے انگلینڈ کا تخت سنبھالا. اس کے علاوہ جو ایک کریکٹرسٹک ہے ریسٹوریشن پیریڈ کی، وہ ہے اوپننگ آف تھیٹرز. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو پیریڈ تھا اولیور کرومویل کا، وہ آپ کو پتہ ہے پروٹیسٹنٹ تھا. پروٹیسٹنٹ جو تھے وہ ہر قسم کی ریلیجیس فریڈمز کو جو ہے وہ بین کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ بہت اسٹرکٹ سوشل کوڈ آف لائف ہو، اور انہیں تھیٹر کلوز کر دیے، کرسمس کی ہالیڈیز ختم کر دی. انہوں نے ہر قسم کی جو انجوائمنٹ ہے پبلک وہ ختم کر دی. تو چارلس سیکنڈ کے دوبارہ آتے ہوئے دوبارہ سے انہوں نے تھیٹر اوپن کروائے، دوبارہ سے کرسمس منایا گیا، دوبارہ سے جو ہے کافی ہاؤسز، کلبز یہ ری اوپن ہوئے، اور لوگوں نے جو ہے پولیٹیکل ڈسکشنز جو ہیں وہ کافی ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے اپنا مرکز ان کو بنایا. اس کے بعد ہے دا رائز آف نیو کلاسیسزم. ہم ریسٹوریشن ایج کو دا ایج آف نیو کلاسیسزم بھی کہہ سکتے ہیں. وائی؟ بیکاز یہ جو ایج ہے اس میں کمپلیٹ جو ایک بریک ہے وہ ہمیں پاسٹ اور ایلزابتھن رومانٹسزم سے ہمیں ٹوٹل بریک جو ہے نظر آتا ہے. ویسے وہ لوگ جو ایک فینٹیسی لٹریچر ہے، رومانٹک لٹریچر ہے جو ایلزابتھن ایج میں ہے، اس سے ہٹ کے جو یہاں کے رائٹرز تھے انہوں نے اوریجنل جو رومن اور گریک رائٹرز ہیں ان کے لٹریچر کو جو ہے اپنا سبجیکٹ میٹر بنایا، اور ان کے سٹائل آف رائٹنگ کو جو ہے انہوں نے کاپی کیا، اور انہی کی طرح جو ہے لکھنے کی کوشش کی. جیسے جو ہے لیٹن رائٹرز ہیں پرٹیکولرلی، ان کو جو ہے آتا ہے کہ ریسٹوریشن لٹریچر جو ہے ایک ریئلسٹک لٹریچر اس دور میں لکھا گیا. وائی؟ بیکاز اٹ واز کنسرنڈ ود دا لائف اینڈ دا فیشن اینڈ دا مینرز جو اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. ہم چاہے ڈرائیڈن کو دیکھیں، پاپ کو دیکھیں، انہوں نے اب جو پاپ کا دا ریپ آف دا لاک ہے یہ ٹوٹلی جو ہے وہاں کے لیڈ کلاس کے فیشن کو جو ہے وہ موک کرتا ہے، کس طرح کے ان کے مینرز ہیں ان کو جو ہے وہ موک کرتا ہے. تو ٹوٹلی جو ہے وہاں کے ریئلسٹک لائف کو جو ہے دکھایا گیا، کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اندر سے کچھ اور ہیں، باہر سے کچھ اور ہیں، کس طرح سے وہ آؤٹ ورڈ شو دکھاتے ہیں، کس طرح سے وہ جو ہے مورلی ویک لوگ ہیں. تو اس طرح لوگوں کی جو وائسز ہیں، جو کمیاں ہیں، جو ان کو جو ہے ہائی لائٹ کیا گیا، نہ کہ ان کے ورچوز کو. اور ٹوٹلی ایک بریک ڈاؤن ہے ایلزابتھن لٹریچر سے، کیونکہ ایلزابتھن لٹریچر میں آپ کو پتہ ہے فینٹیسی ہے، امیجنیشن ہے، لو ہے، امیجنیٹو ویگر ہے، کریٹیونیس ہے. لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں پہ پلین ریئلزم ہے، اور ریئلسٹک مینرز کو جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. فارملزم ہے لٹریچر کے اندر. نیو لٹریری فارم جو ہیں وہ بھی اس ایج کی کریکٹرسٹک ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی رومانٹک آئیڈیلز جو ہیں ان کو نہیں دکھایا جاتا، بلکہ ریئلسٹک پکچر جو ہے کرپٹ سوسائٹی کی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور ان ریئلسٹک پکچر کو دکھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو کچھ نئے جو ہیں وہ لٹریری فارمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروانے ہوتے ہیں. سو اس ایج کے جو نئے لٹریری فارمز ہیں وہ ان میں ایک ہے سٹائر. سٹائر جو ہے اس ایج میں آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل انٹرسٹ تھا. جو جتنے بھی رائٹرز تھے وہ سٹائر اور وٹ کا جو ہے یوز کرتے تھے. سٹائر آپ کو پتہ ہے ایک لٹریری جانرا ہے جس میں آپ موک کرتے ہو، لفظوں سے کھیل کے آئرونیکلی بات کرتے ہو. تو آپ ڈرائیڈن کی میک فلک نوئے دیکھیں تو اس میں بھی اس نے ہیروئک کپلٹ یوز کی ہے اور سٹائر یوز کیا ہے. لفظوں کے پس پردہ کسی دوسرے بندے کو جب آپ نشانہ بناتے ہیں تو یہ سٹائر ہوتا ہے. پوئٹری جو ہے ریسٹوریشن پیریڈ کی وہ بھی کمپلیٹلی رومانٹسزم کی پوئٹری سے ڈیفرنٹ ہے، اور جو ایک ریئلسٹک پکچر کرپٹ سوسائٹی کی، وہاں کے لوگوں کی، وہاں کی مینرز کی جو ہے وہ ہمیں دکھاتی ہے. اس کے بعد اگر ڈرامہ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے تھیٹر 1642 میں کلوز ہو گئے تھے، لیکن اس پیریڈ میں دوبارہ وہ ری اوپن ہوتے ہیں. اور ہمیں ایک اور جانرا جو ہے وہ نظر آتا ہے ڈرامہ میں، وہ ہے دا کامیڈی آف مینرز which portrayed the sophisticated life of the dominant class of the society.
کامیڈی آف مینر، آپ کو پتہ ہے کہ مینرز، لوگوں کے مینرز جو ہیں اس کو بیسیکلی موک کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے ایلیٹ کلاس جو ہے وہ رہتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، ان کا اٹھنے کا سٹائل کیا ہے. تو بیسیکلی مینرز کو موک کیا جاتا ہے. اوریجنل کامیڈی نہیں ہے یہاں پہ، ہمیں کوئی اوریجنل کامیڈی نظر نہیں آتی، بلکہ ایک آرٹیفیشل کامیڈی نظر آتی ہے. ہیروئک کپلیٹ کی بات کریں تو یہ وہ پیریڈ تھا جس میں سب سے زیادہ ہیروئک کپلیٹ کا یوز ہوا. آپ کو پتہ ہے ہیروئک کپلیٹ ایک میڈیم ہے جس میں ایمبک پینٹامیٹر لائنز جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں، اور یہ جو ہے بیسیکلی آپ کو پتہ ہے ہیروئک کپلیٹ یہ خصوصیات تھی رومن اور گریکس جتنے رائٹرز تھے ان کی، وہ اپنی بڑی بڑی جو ایپک پوائمز اس میں یوز کرتے تھے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹے سے ٹریویل سے سبجیکٹ میٹر کے لیے بھی ہیروئک کپلیٹ یوز کی جاتی تھی. کیونکہ ان کا مقصد ہوتا تھا رائٹرز کا موک کرنا سوسائٹل مینرز کو، تو اس لیے وہ ہیروئک کپلیٹ یوز کرتے تھے. تو ان دا اینڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریسٹوریشن پیریڈ جو ہے وہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے. اس میں ہمیں گلوریس ریولوشن 1688 کا نظر آتا ہے، اور ایک سوشل اور پولیٹیکل چینج نظر آتا ہے انگلینڈ کے اندر. اور سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہمیں اس میں نظر آتا ہے وہ ہے ریئلزم ان لٹریچر. تھینک یو.